बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आईनी तरमीम के मामले पर, जो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कल एक बड़ी बैठक भी हुई है, उस बैठक की अंदरूनी कहानी आप नेशनल मीडिया पे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे या अखबारात में पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअली कल की इस बैठक में क्या हुआ है, साबिक सदर और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के माबैन क्या मुकालमे हुए हैं, और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने क्या तजवीज़ पेश की है आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, उनका आइडिया क्या है। तो आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे तैयब बलोच साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो जनाब फ़हीम मलिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब कोई अंदरूनी कहानी बताएं। नेशनल मीडिया पे तो बहुत सारी कहानियां सामने आ गई हैं, हर कोई अपनी कहानी बता रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की शराइत ये हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई मुसवदा तैयार कर लिया है, 80% तैयार हो गया है, 90% तैयार हो गया है। आपकी बड़ी अच्छी रूट्स हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में, आप वाने सदर को भी कवर करते हैं, आपके पास खबर क्या है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने मुझे बुलाया। देखिए, इस वक्त मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पहला मरला, पहले टेस्ट मैच की इनिंग्स आपको याद होगा कि असेंबली का इजलास बुलाया गया, रात तक वो इजलास चलता रहा, कैबिनेट मीटिंग आगे पीछे होती रही, लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबरें चलाई जाती रही कि वो मान गए हैं। लेकिन वो नहीं माने थे। मेरी रिपोर्ट्स भी यही थी, मैंने रिपोर्ट भी यही किया था। तो वो पहला फेज जब नाकाम हुआ तो उसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ। उस फेज में मुस्लिम लीग नून नाकाम हुई थी। बेसिकली मुस्लिम लीग नून कोशिशें कर रही थी मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 दफा मुलाकातें हुई थी और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार समेत और भी मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन वहां पर पहुंचते रहे। लेकिन उस रात से एक रात पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एंट्री होती है, जिसमें मुसवदा भी सामने आता है। फिर मौलाना नहीं मानते। उसके बाद फिर ये टास्क सौंप दिया जाता है पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, वो टास्क अपने पास ले लेते हैं। फिर सदर पाकिस्तान के राब्ते होते हैं मौलाना फजल रहमान से, बिलावल भुट्टो जरदारी की 2-3 मुलाकातें होती हैं और फिर एक जो कमेटी है, लीगल कमेटी पीपल्स पार्टी की, जिसमें नवीद कमर और शेर रहमान और बाकी शामिल हैं, उनकी भी मुलाकातें होती हैं मौलाना फजल रहमान के साथ। तो इन दोनों जमातों में एक बात तय होती है कि हम दोनों जमातें अलग अलग जो आईनी तरमीम का मसवदा है वो तैयार करेंगे। जब ये बात होती है तो मौलाना फजल रहमान 8 शराइत रखते हैं कि इन 8 चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसके बाद जो मामला होंगे वो देखेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है आपकी ये 8 शर्तें भी ठीक हैं, आप उनको बेशक अपने जो तरमीम का मसवदा होगा उसमें शामिल ना कीजिएगा, बाकी भी बनाएं, फिर एक साथ बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे। अब वो मसवदा, मैंने कल ये खबर भी दी इमरान साहब, वो मसवदा मौलाना फजल रहमान की जमात ने तैयार कर लिया है। कामरान मुर्तजा साहब ने ये मसवदा तैयार करके मौलाना फजल रहमान को दे दिया है और ये मसवदा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर हो चुका है। सलमान अकरम राजा के साथ वो मसवदा शेयर किया जा चुका है। उसके ऊपर पीटीआई अपना इनपुट एक आध दिन में देगी, लेकिन ये मसवदा अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर नहीं किया गया। कल जो फलस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में दावत देने के लिए एक हुकूमती कमेटी आई, लेकिन उस हुकूमती कमेटी से पहले सदर पाकिस्तान ने फोन किया मौलाना फजल रहमान को और मौलाना फजल रहमान को कहा कि आपने हर हाल में एपीसी में शिरकत करनी है। मौलाना फजल रहमान को मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी ने जाती तौर पर टेलीफोन किया और उनको दावत दी कि आप आएं और आपने हर हाल में आना है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरा कल कराची के अंदर एक इवेंट है और मैंने वहां पर पहुंचना है, मैंने वहां पर खिताब करना है। उन्होंने कहा नहीं, आपने आना है, बेशक आप आए, खिताब करें और उसके बाद चले जाएं। बुनियादी तौर पर इस बुलाने का मकसद क्या था? बुलाने का मकसद वो एक तस्वीर थी जो कल जारी हुई, सियासी बैठक, जिसके ऊपर जैसा आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार भी थे। इस मुलाकात बेसिकली वो करानी थी क्योंकि लास्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ का राब्ता हुआ था मौलाना फजल रहमान से उस रात, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो मौलाना ने कहा था कि मियां साहब आप खाना खाने के लिए अगर आते हैं तो आ जाएं, लेकिन तरमीम की हिमायत के लिए आप मेरे पास ना आए, मुझे इनकार करते हुए बहुत तकलीफ होगी। और शायद मौलाना साहब ने अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था कि आपने इजलास बुला लिए, मुसवदा हमें आपने बताया नहीं, मुसवदे पर आपने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। वो तो ऊपर वाली बात है,
وہ تو اوپر والی باتیں ہیں کہ مولانا صاحب یہ موقع پہ اختیار کرنا، انہوں نے کھانا کچھ اور موقع پہ. کل کی بیٹھک میں کیا ہوا؟ کل کی بیٹھک کے اندر یہ ہوا، وہی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی کہ مولانا صاحب آپ اس ترمیم کی حمایت کریں. نواز شریف صاحب نے بھی کوئی بات نہیں کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کوئی بات نہیں کی. بات کی ہے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے. ظاہر سی بات ہے جب صدر بیٹھا تھا پھر ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت؟ وزیر اعظم بھی تو تھے نا، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تو ظاہر وزیر اعظم ہے. ہاں طیب صاحب، مہمان زرداری صاحب، مہمان میزبان زرداری تھا، مہمان زرداری تھا تو اس وجہ سے. تو ویسے ٹاسک بھی زرداری صاحب کے پاس ہے. ہاں تو پھر بات پھر انہیں کرنی ہے، لیڈ کر تو اس وجہ سے وہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو باقی دو بیٹھے تھے وہ تو پہلے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے تو مولانا ہیں، صاحب ناکام کھلاڑی بیٹھے تھے. ہاں ابھی جن کے پاس ٹاسک ہے وہ تو صدر پاکستان یا بلاول بھٹو زرداری ہیں. جی بالکل، وہ سارا ظاہر ہے آپ کو پتہ ماحول بنا رہے ہیں، بارز میں بھی جا رہے ہیں، سارے معاملات فرنٹ فٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں، اوپنر بنے ہوئے ہیں اس وقت سیکنڈ اننگز کے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آئیں آئینی ترمیم کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ مسودہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، 3 سے 4 دن تک ہم آپ کو یہ مسودہ جو ہے وہ پھر آپ کو دے دیں گے آپ کی کمیٹی کو، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. آصف علی زرداری صاحب خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، 3-4 دن بعد ہماری کمیٹی آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گی اور پھر آگے بات چیت چلائیں گے. اب اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ 3-4 دن مولانا نے کیوں مانگے ہیں؟ ایک طرف مسودہ میں نے خود کل ٹی وی کے اوپر رپورٹ بھی کیا اور میری خود بات بھی ہوئی 1-2 لوگوں کے ساتھ، تقریباً کاپی بھی ایسا میں نے ریڈ کر لی ہے. تیار ہے مسودہ، پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر بھی ہو چکا ہے. مولانا نے پیپلز پارٹی کو فوری کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ایس سی او کانفرنس یہ کیا مسٹری کہ تحریک انصاف کو دے دیا؟ اور کیونکہ تحریک انصاف اور مولانا ایک ساتھ کھیل رہے ہیں نا اپوزیشن میں کہ ہم دونوں ایک ساتھ موقف رکھیں گے جو بھی ہوگا. اس کے پیچھے مسٹری یہ ہے کہ جو یاد ہوگا آپ کو، مولانا نے پی ٹی آئی کی احتجاج سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ایس سی او کانفرنس تک حکومت آئینی ترمیم مؤخر کر دے اور تحریک انصاف اپنا احتجاج مؤخر کر دے. لیکن نہ حکومت نے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا، نہ تحریک انصاف نے لچک کا مظاہرہ کیا. رزلٹ کیا ہوا آپ سب نے دیکھ لیا کہ علی امین وزیر اعلیٰ خود غائب ہو گئے یا کدھر گئے. مطلب ون ون سچویشن دونوں کی طرف سے نہ پیدا ہو سکی. تو اب مولانا چاہتے ہیں کہ 25 گزار لوں، 25 اکتوبر کی تاریخ گزار لوں. اس دوران یہ ایس سی او کانفرنس آ جائے گی. ایس سی او کانفرنس میں ظاہر مندوبین آنا شروع ہو جائیں گے، مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، حکومت بزی ہو جائے گی، سارے معاملات. تو یہ وقت گزر جائے گا اور اس کے بعد یہ ترمیم کا مسودہ پھر 2-3 ملاقاتیں ہوں گی، 2-3 دن گزر جائیں گے، ان کا اعتراض ان کا اعتراض، تو یہ 17 گزار کے آگے کی طرف ہی جائے. وہی مختار صاحب آپ کی بات آگے میں جو مسودہ مولانا صاحب نے تیار کیا ہے اس کے نکات پر میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. یہ جو طیب بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں فہیم اختر صاحب، اس سے تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. تحریک انصاف بھی یہ چاہ رہی ہے کہ 25 گزر جائے، اس کے بعد پھر آئینی ترمیم کو دیکھا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مولانا صاحب جو ہے وہ عمران خان کو پیارے ہو گئے ہیں. سمپل سی بات ہے. اور مولانا صاحب اصل میں مولانا صاحب کی جو موقف ہمارے پاس آیا کہ ہم اتمام حجت کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، بیسیکلی کہ ہم ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں، گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی کہا تھا کہ مولانا صاحب نے کہ یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو مولانا صاحب اسی وجہ سے اپنے طور پہ اتمام حجت کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اہتمام حجت ایک اور پوائنٹ ہے، ایک اور اینگل ہے جو فہیم نے بات کی ہے نا کہ 25 اکتوبر کی ڈیٹ گزارنی ہے تاکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں، نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا مولانا صاحب یہی چاہ رہے ہیں؟ یہی تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے؟ پھر مولانا صاحب کی بھی یہی حکمت عملی ہے؟ اس کا مطلب اگر مولانا صاحب کی یہ حکمت عملی ہے تو مولانا صاحب جو ہے وہ رانگ پلے کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے میں آپ کو 2 سٹیٹمنٹ سامنے رکھتا ہوں، کوٹ کروں گا. ایک بلاول بھٹو زرداری کی تھی کہ مینس مولانا بھی ترمیم ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے کون کی سٹیٹمنٹ ہے میرا اس پہ. اور رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے چونکہ دوست ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، یہ 2 سٹیٹمنٹ ہے. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک نریٹو دیا آل اوور دی پاکستان ہے کہ ان کا بڑا ایک نریٹو تھا کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے یہ، اور جی یہ زائونسٹ پراکسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. عوام مولانا صاحب نے کہہ دینا سیاسی باتیں تھیں. اچھا، اس کا مطلب یہ سیاسی باتیں تھیں ہیں؟ مولانا صاحب نے خود کہا کہ وہ سیاسی آج ٹائم آف اسرائیل لکھ رہا ہے، یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے، اسی چیز کو گلوریفائی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل ٹھیک ہے، ٹائم آف اسرائیل بھی ٹھیک لکھ رہا ہے. مولانا صاحب اپنی حقیقت سے مکر گئے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی بات تھی لیکن میں تو اس کو حقیقت مان رہا ہوں.
ٹائم آف اسرائیل اس پہ مہر لگا رہا ہے, یروشلم پوسٹ اس پہ مہر لگا رہا ہے. تو بھائی مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ جا رہے ہیں نا, سوری ٹو سے, اور یہ مولانا صاحب کو پتہ ہے, مولانا صاحب تک یہ میری بات بھی پہنچ چکی ہے کہ مولانا صاحب اسماعیل ہانیہ کے خون پہ سوداگری کر رہے ہیں, سوری, یہ حقیقت. اب دوسری بات, نہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ میرا دوست تھا, مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا, ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا. اسماعیل ہانیہ کو کس نے شہید کیا؟ گولڈ سمتھ والوں نے شہید کیا. بھائی وہ ٹائم آف اسرائیل تو یہی لکھ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ ہیں. ٹائم آف اسرائیل نے تو یہی لکھا, یروشلم پوسٹ نے بھی یہی لکھا. اب مولانا صاحب نے وہ ہمیں اور آپ کو حقیقتاً شعور دیا. آج مولانا صاحب کہتے ہیں یہ جی میرا پولیٹیکل سٹانس تھا, تو اس کا مطلب ہے مولانا صاحب کہیں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں, ہم اور آپ وہیں کھڑے ہیں. ٹائم آف اسرائیل بھی وہی حقیقت ہمیں اور آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے. ایک بات. دوسری میں آتا ہوں اب ترمیم پہ, ٹھیک ہے, کہ دو سٹیٹمنٹ تھی کہ مینس مولانا بھی ہو سکتا ہے, لیکن مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں تو ہم ساتھ لے کے چلتے. میں فہیم سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ مولانا صاحب نہیں, آپ پورا اختلاف کریں, آپ کو رائٹ ہے. مولانا صاحب صرف تصویر بنوانے کے لیے نہیں گئے. یہ حقیقت ہے کہ مولانا صاحب نے کراچی جانا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اسپیشل کمیٹی گئی. اب میں آپ کو یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے میں نام بتاتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جانب سے اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیع, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سید نوید قمر, شیری رحمان اور نیر بخاری, ٹھیک. یہ وفد گیا بھی صحیح مولانا صاحب کے پاس. یہ فلسطین پہ بنائی, اچھا سنیں, نہیں فلسطین نہیں ہے, فلسطین تو ایک دن کا ایونٹ تھا, گزر گیا, ٹھیک ہے. تو آگے بھی دیکھیں گے یہ کمیٹی فارمولیٹ ہوگی. تو جب یہ کمیٹی جا رہی تھی تو خبر میں نے ہی بریک کی, تو مولانا صاحب کے کسی قریبی بندے سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ وفد آ رہا ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کوئی جوائنٹ کمیٹی بنائی ہے اور ایجنڈے پہ جو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. ابھی تک ان کو یہ آئینی ترمیم پہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ ان کے الفاظ تھے, ٹھیک ہے. تو جس وجہ سے یہ خبریں بھی چلی, لیکن بعد میں اس کو جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ غزہ اور فلسطین کے اوپر بھی کمیٹی ملنی ہے, لیکن حقیقت یہی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا. اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب کو پی ٹی آئی نے بھی مایوس کیا, ٹھیک ہے. جیسے بلاول نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب کو یہ آگاہ کیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نہ خود کھیلے گی نہ کھیلنے دے گی, ٹھیک ہے. یا تو آپ اپنا سٹانس کور کریں یا پھر آپ اشورٹی دے کے دیں پی ٹی آئی کو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب وہاں پہ گئے, وہاں پہ جو ہے میٹنگ بھی ہوئی, ڈسکشن ہوئی ہوگی لا محالہ نواز شریف کے ساتھ, بڑے عرصے بعد ان کی گپ شپ ہوئی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اب جو فہیم نے کہا یہ ایک اچھا نقطہ ہے, پوائنٹ ہے, اور میں اس پہ بڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم گین کرنا چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ پلے ہے, ٹھیک ہے, تو ٹائم گین کر رہے ہیں 25 اکتوبر تک کے لیے, تو مجھے بتائیں پھر تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ بات بڑی سادہ سی ہے کہ مولانا صاحب کے بقول مولانا صاحب منصور علی شاہ صاحب کا حالت پھر زرداری صاحب کو لینا پڑے گا نا, نہیں 26 اکتوبر کو. سنیں آگے بات. مولانا صاحب نے کہا کہ ججز تقسیم ہو چکے ہیں. میں مولانا سے موت کا جو ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے آن دی فلور, وہ میں بات کر رہا ہوں کہ ججز سیاسی ہو چکے ہیں. کوئی جج کس پارٹی کا ہے, کوئی جج کس پارٹی کا ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ, خاص کر چیف جج کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ضرور چینج ہونا چاہیے. اور مولانا صاحب کی تجاویز تھی کہ سینئر, پہلے سینئر 3 یا پہلے سینئر 5, ان میں سے کوئی جج ہونا چاہیے. اور مولانا صاحب نے سینیارٹی بیس کے اوپر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی. آن دی فلور سب سے زیادہ مخالفت مولانا صاحب نے کی. اب مولانا صاحب اس سے بھی مکر جائے کہ میرا پولیٹیکل سٹانس تھا تو میں پھر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں مولانا صاحب کی ان باتوں پہ قائل ہوں. ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی معذور بندہ ہو, اچھا, تو اب مولانا صاحب نے اس کے بعد اگر 25 تک معاملات چلے جاتے ہیں یا 25 کے بعد یہ معاملات ٹیبل ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے چاہتے نہ چاہتے پھر تو آپ کو جو ہے منصور علی شاہ کا دینا پڑے گا حلف, یا منصور علی شاہ کو چیف جج بنانا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے خود بات کہی کہ ججز سیاسی ہو چکے ہیں, کوئی رائٹ پہ ہے کوئی لیفٹ پہ ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ روزانہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کراؤ, اور اس کے لیے عدلیہ کے باہر احتجاج کراتا ہے, اور پورا سارا سسٹم اس نے وہ کیا ہوا ہے. تو مولانا صاحب اس کا مطلب ہے منصور علی شاہ کو عمران خان کے ساتھ مل کے اگر چیف جج لگوانا چاہتے ہیں, تو پھر جو
صدر زرداری اگر نوٹیفیکیشن کرے گا تو صدر زرداری بھی عین شکنی کو تحفظ دینے والوں میں ہوگا, حکومت بھی ہوگی, اور اگر مولانا صاحب اس سائڈ پہ نہیں آتے تو حکومت کو پھر کوئی اور راستہ طیب صاحب ایک سوال میں طیب صاحب کر لوں. طیب صاحب یہ بتائیں کہ آئینی بحران کیسے پیدا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن سے, اور کیا چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب کی جب تعیناتی ہوئی تھی 6 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا, دیکھیں اب کیا آئین تبدیل ہو چکا ہے؟ ویسے یہ جو آپ سوال کرنے جا رہے ہیں نا, یہ اس کی جو لاجک ہے نا, وہ جو اپنا طیب بلوچ صاحب دے رہے ہیں وہ بالکل ویلڈ ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 25 کو قاضی فیاض صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں اور 26 کو منصور شاہ صاحب نے حلف لینا ہے, تو آپ حلف لینے سے پہلے صدر پاکستان جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, پہلے تو پھر مخصوص نشستوں والے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. ایک طرف آپ اس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا, آپ نے اس کا فیصلہ, ہم نہیں مانتے, فیصلہ غیر قانونی ہے, پارلیمان نے یہی کیا, ان کو بنانا ہے, پھر ان کا فیصلہ بھی مانے, پارلیمان مانے, اس پہ ریگریٹ کرے بھی ہم نے غلط کیا. وہ تو چلے دوبارہ معاملہ سپریم کورٹ گیا ہوا ہے نا. نہیں آپ یہ بتائیں, طیب بلوچ صاحب آپ کے لیے ثانی پہ ہو چکی ہے نا معاملہ. آپ کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے, لیکن میں فہیم کو دوبارہ ڈیبیٹ میں شامل کر لوں. فہیم صاحب یہ بتائیں کہ جو مسودہ مولانا صاحب نے تیار کیا ہے اس کے کیا نکات ہیں؟ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن پہلے اس سے جو ابھی طیب بھائی نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ مولانا کیوں نہیں مان رہے یا پھر مولانا تاخیر کر رہے ہیں, کچھ اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں. پہلا سوال آپ بے شک اس کا جواب دے دیں یا طیب بھائی اس کا جواب دے دیں کہ مولانا مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو سپورٹ کیوں کریں, مولانا کیوں سپورٹ کریں ان کو, مولانا کس وجہ سے ان کو سپورٹ کریں. ایک وجہ بتا دیں کہ حکومت میں یہ شامل ہیں مولانا فضل الرحمان, کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, کیا ان کو اب تو مولانا فضل الرحمان یاد آ گئے ہیں, چند مہینے پہلے ان کو کیوں نہیں یاد ہے مولانا؟ میں جواب دیتا ہوں. اور تحریک انصاف وغیرہ کے ساتھ ان کی آپ تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے ہیں. فہیم صاحب جو آپ نے یہ بات کی نا, اگر اس کو ہم دوسری طرف بھی لے جائیں نا, فلپ کر لیں اس معاملے کے ساتھ, فلپ کر لیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے آپ جواب دینا, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ پی ٹی آئی والے تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے, مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے پرمٹ والا کہتے تھے, آج یہ بیٹھے ہیں نا ساتھ میں, روز پی ٹی آئی کے لوگ جہاں وہاں پہ جا کے چکر لگاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, وقت بدلا نا, سیاست میں کوئی دشمن تو نہیں ہوتے. ایک منٹ, تو اس طرف ہے ہی نہیں نا سر. مجھے حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے طرف ہی دیکھیں, اختلافات کی اگر ہم بات کریں, مولانا صاحب نے اختلافات کی بات کریں تو مولانا کے اختلافات جتنے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اتنے تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں, مولانا صاحب کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو نہیں ملا, مولانا صاحب کا مینڈیٹ نون لیگ کو بھی نہیں ملا. مولانا ایک منٹ, مولانا صاحب کے بقول میرا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے. اچھا, مولانا صاحب کا سب سے بڑا اعتراض, مولانا صاحب نے کہا, مطلب مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نون لیگ سے شکوہ گلا نہیں ہے, مجھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی گلا شکوہ نہیں ہے. حکومت سازی جب ہو رہی تھی 9 فروری کو, سب سے پہلا فون شہباز شریف کے پاس, شہباز شریف کا گیا, حکومت سازی میں شامل کرنے کی کوشش کی. مولانا صاحب کا گلا ہے اس سے بڑے جو گھر کے لوگ ہیں, اور مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو پہاڑ پور کی ڈیرہ اسماعیل خان کی اپنی سیٹ بھی جیت چکا تھا, وہ علی امین گنڈا پور کو سیٹ دی گئی. مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں مجھ سے سپیس کھینچ کے پی ٹی آئی کو ہی پیارا کیا گیا. مولانا صاحب کی آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میرا مینڈیٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا. جب مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پی ٹی آئی ہی تو مولانا صاحب کی رائول ہے, تو اس کا گلا شکوہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے تو ہے ہی نہیں. ہاں, بڑے گھر والوں سے ان کا گلا شکوہ ہو سکتا ہے, ان کا گلا شکوہ پی ٹی آئی سے بنتا ہے. زرداری سے منہ بگاڑنا یا زرداری سے ناراض ہونا یا نون لیگ سے ناراض ہونا, وہ مولانا صاحب نہیں نہ ناراض ہے. آپ جواب دیجیے. ویسے طیب بلوچ صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں, مولانا صاحب کا گلا ہے تحریک انصاف سے یا اداروں کے ساتھ بھی ہے, لیکن مولانا کا شکوہ نون لیگ والوں کے ساتھ بھی ہے, اور بڑا اسٹرانگ قسم کا ان کا شکوہ ریزرویشن موجود ہے. آپ ڈیبیٹ اور طرف چلے جائیں, ایک جواب صرف اس میں آپ نکات بھی شامل کر لیں, وہ نکات بھی بتا دیں کہ مولانا صاحب نے مسودہ کیا ہے, اس میں پرپوزل کیا دیا. میں اس کا جواب دے دوں ساتھ ہی, اب جواب کر لیں, اوپن کوسچن نہیں ہوگا ان کے لیے. ٹھیک, گورنر خیبر پختونخوا کون ہے؟ فیصل کریم کنڈی. فیصل کریم کنڈی کا تعلق کہاں سے ہے؟ جہاں سے علی امین گنڈا پور منافع الرحمان. نہیں, جماعت کا تعلق کہاں سے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. گورنر خیبر پختونخوا کون تھا کنڈی سے آنے سے پہلے؟ مولانا صاحب کے تھے. مولانا صاحب کے. اچھا, مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے گورنر کو کیا ریزائن کروایا گیا یا ان کو عہدے سے سیک کیا گیا؟ اور اس کی جگہ پہ کون آیا؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے. پھر مینڈیٹ کس کو, کہاں, کس کا ملا ہے, اور پھر اس گورنر ہاؤس کو کتنی دیر میں خالی کرایا گیا, یہ آپ پوچھ لیجیے گا کسی سے. اور اس گورنر ہاؤس میں کون رہائش پذیر تھا, یہ بھی آپ چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں جی نکات کے اوپر.
نکات نا عمران بھائی وہ یہ ہیں کہ 23 ٹوٹل نکات ہیں جو جمعیت علماء اسلام نے اپنی جو مولانا صاحب نے ڈرافٹ تیار جو مجوزہ ڈرافٹ تیار کیا یا جو ترمیم تیار کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی عدالت ہے، فیڈرل آئینی عدالت یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ نہیں بنائی جائے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی جو بینچ ہوگا سینئر ججز کے اوپر مشتمل ہے، اس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. وہ بینچ بنایا جائے گا اور وہی جو آئین سے متعلق جتنے بھی معاملات آئیں گے وہ سنیں. یعنی ود ان دا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جو ود ان دا کورٹ ہوگا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو اختیارات ہیں موجودہ وہ وہی برقرار رہیں گے. اور یہ بات انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا پھر جو آرڈیننس آیا تھا اس کے اندر بھی یہ بات شامل تھی کہ آئین سے متعلق جو بھی تشریحات ہوں گی تو سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سنے گا. اس میں یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ ہوگا کم از کم 5 رکن. وہی چیز بات ان کو وہ آئین کے اندر لے کے آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ کہ ہائی کورٹس کے اختیارات ختم نہیں کیے جائیں گے. 199 جو ترمیم کی جا رہی تھی وہ بھی بالکل نہیں ہوگی. آئین کے آرٹیکل 8 کے اندر بھی ترمیم نہیں کی جائے گی. 63A کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا. اور جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں سویلینز کا ٹرائل ہرگز نہیں کیا جائے گا. جو ججز کی تعیناتی سے متعلق طریقہ کار ہے جو کہ افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کے دور میں 19ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کو ختم کر کے 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار تھا جو کہ بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں 1-2 دفعہ کہ وہی ہونا چاہیے، ہمارے اوپر دباؤ ڈال کر ہم سے کروائی گئی تھی. مولانا کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم والا جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ آنا چاہیے، اور اس کے تحت پارلیمان کے پاس پاورز زیادہ تھی. جو سپریم جوڈیشل کونسل یا پھر جو باقی معاملات ہیں وہ ختم، اس کا کردار ہو لیکن زیادہ کردار پارلیمان کا ہو. اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں مین تو یہی ہے، مین یہی ہے. ہاں مین یہ طیب عمر ایج جو ہے نا، ایج 65 سال برقرار ہے، 65 سال اس سے زیادہ طیب بلوچ صاحب اگر یہ جسٹس کی تعیناتی نہیں ہے، نہیں وہ ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے 18ویں ترمیم کے اندر جو لکھا گیا وہی اس نے کہا. اس کا مطلب مولانا صاحب نے جو نہیں اس پہ باتیں کی طیب بلوچ صاحب اس پہ سوال لے لینا. طیب بلوچ صاحب اس پہ سوال لے لینا، عدالت کا بھی کہا تھا. طیب بلوچ صاحب سوال لے لینا، عدالت میں تو آپ تو بلوچ صاحب سوال لینا نا اس پہ. اگر یہ تجاویز ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، ود ان دا سپریم کورٹ جو ہے وہ بینچ بنے گا 5 رکنی، یا ود ان دا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، تو پھر یہ ساری ایکسرسائز آئینی ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں یہ تو پہلے ہی موجود ہے. اس کا مطلب ہے مولانا صاحب نے بتا دیا کہ مجھے مینس کر دیں. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں اگر مولانا صاحب یہی چاہ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کو کامران مرزا صاحب پھر ڈاج دے رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب دیکھیں ابھی یہ ڈرافٹ ہے لیکن مولانا صاحب آن دی فلور کچھ اور کہہ چکے ہیں. آن دی فلور نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات کی، انہوں نے چیف جسٹس کی تعیناتی پہلے 3 یا پہلے 5 سینئر ججز میں سے کرنے کو کہا. اب یہ چیزیں تو ہیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر مولانا صاحب بھی جب سے عمران کو پیارے ہوئے ہیں تو پھر مولانا صاحب بھی اب یو ٹرن لے لیتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا مولانا صاحب کے لیے مہذب لفظ یوز کرتا ہوں. مولانا صاحب عمران کو پیارے ہوئے ہیں یا عمران مولانا کو پیارا ہو گیا، یا مولانا صاحب نے عمران کو جب سے گود لے لیا؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آن دی فلور مولانا صاحب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جب سے انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ کو لاتارے کیا ہے تب سے حالات. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ مولانا صاحب نے اسماعیل ہانیہ کے خون سے سوداگری کر لی؟ پھر بڑی بات تو پھر بڑی بات ہے. یہ تو آپ ہوائی فائر مار رہے ہیں، یہ تو ہوائی فائر مار رہے ہیں. ویسے شاکر سولنگی کے ساتھ رہ کے نا طیب بلوچ کا ایکسینٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سندھی بھائیوں جیسا بھی ہو گیا. سندھی والی بات نہیں ہے، ہم تو بلوچ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں بات کروں، مجھے مولانا صاحب کی یہ جو ڈرافٹ ہے نا، میں نے نہیں دیکھا، فہیم نے دیکھا ہے، اور میں اس کو کیونکہ میرے لیے یہ حیرت ہے کہ جو انہوں نے نکات بتائے ہیں، میرے لیے یہ حیرت ہے کہ مولانا صاحب نے آن دی فلور جو کچھ کہا وہ انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں شامل نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے یا تو مولانا صاحب نے پھر آن دی فلور چیز جو تھی وہ پھر ایک پولیٹیکل سٹانس تھا، جیسے آج مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق میرے تمام چیزیں پولیٹیکل تھی، ایک چیز. دوسری بات پھر یہی ہے کہ میں اگر دوسرے پہ آپ نے بلاول سے ملے، بلاول نے یہ کہا تھا، بلاول کے بقول بلاول نے کہا کہ مولانا صاحب ہم پہ وفاقی آئینی عدالت پہ متفق ہیں، ججز کی تقرری پہ بھی متفق ہیں، اور جو ہے باقی اپوائنٹمنٹ جو ہیں ان پہ بھی متفق ہے. لیکن میرا اور جو مولانا صاحب کے درمیان ایک معاملہ بن رہا ہے، میں صوبائی کورٹ بھی یعنی کانسٹیٹیوشن کورٹ مانگ رہا ہوں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طریقہ کا ہوگا کہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی اور پھر اس کی برانچیں ہوں گی. یہ بلاول کی جو اس دن کی چیز تھی. اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب پھر وہ بلاول سے بھی ڈاج کر رہے ہیں، مولانا صاحب نون لیگ سے بھی ڈاج کر رہے ہیں، مولانا صاحب اپنے کہے ہوئے سے بھی مکر رہے ہیں.
جو یہ ڈرافٹ آ رہا ہے۔ چلیں میں فہیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور طیب بلوچ سے بھی میں کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن آج یہ جو ہم ڈبیٹ کر رہے تھے نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرافٹ پہ ہم نے بات کی، اس پہ مشاورت ہونی ہے، حکومت نے بھی اپنا ڈرافٹ دینا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں سائڈز کے ڈرافٹ آئیں گے، ایک مولانا فضل الرحمان کا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ حکومتی اتحادی سیاسی جماعتوں کا ہوگا. اس پہ جب ڈیبیٹ ہوگی، اس پر جب غور و خوض ہوگا، اس کے بعد کوئی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا کہ کیا مسودہ تیار ہوتا ہے حتمی طور پہ. لیکن اس میں جو کوشچن ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم، آئینی عدالت جو ہے وہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی، اس کو تھرو کر دیا جائے گا، یا پھر معاملات 25 اکتوبر کے بعد تک جائیں گے. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.